नहमदहु व नस्तईनु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह। ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम रमज़ान करीम की ख़ुसूसी नशरियात लेकर आपका मेज़बान इशफ़ा गौहर हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन मोहतरम, आज 29वें रमज़ान मुबारक के इख्तिताम पर आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं और आज का ये इफ्तार और आज की ये रात इंतहाई अहमियत वाली रात है। अल्लाह ने चाहा तो शवालुल मुकर्रम का चाँद भी आज नज़र आ सकता है और कल फिर इस तरीके से ईद उल फितर होगी। और अगर ये सब कुछ हुआ तो आज की रात लैलतुल जायज़ा के तौर भी मनाई जाएगी और जो लोग एतिकाफ़ में हैं और जो लोग अल्लाह के हुज़ूर गिड़गिड़ाते हैं, हमेशा उसकी मदद तलब करते हैं, उनके लिए आज की रात इंतहाई अहमियत वाली है। इंशाअल्लाह इस पर भी गुफ्तगू होगी, दरसे कुरान पर गुफ्तगू होगी, क्योंकि शहर रमज़ान जो है इसे कुरान का महीना कहा गया, क्योंकि अल्लाह ने ख़ुद कुरान में ये फ़रमाया कि मैंने आसमान दुनिया से इस कुरान को भेजा है आज की इसी महीने में। और फिर लैलतुल क़द्र के हवाले से कहा गया ये इसी महीने में है और ये पूरी चीज़ें जो है ये माह रमज़ान में है। और यही वजह है कि कुरान के एक एक पारे को समझना, एक एक रकू को समझना, एक एक आये को समझना हम सब पर फ़र्ज़ है, तभी जाकर हम अल्लाह के हुज़ूर ज़्यादा से ज़्यादा करीब हो सकते हैं। इस रमज़ानुल मुबारक में हमारी ये कोशिश रही कि यकुम रमज़ान से मुसलसल हम कुरान करीम के मुख्तलिफ़ पारों पर गुफ्तगू करें और इंशाअल्लाह आज भी ये सिलसिला जारी रहेगा। अल्लाह के हुज़ूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि माह रमज़ान में जितने भी आमाल आप करेंगे अल्लाह के नज़दीक उनका अजर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। लेकिन एक चीज़ की तलकीन फरमाई कि रोज़ों का, यानी माह रमज़ान में जो मुसलमान है, चाहे वो रोज़ेदार है या रोज़ेदार ना हो, ग़ुलाम हो या बड़ा हो, छोटा हो या शीरखार बच्चा हो, उसके लिए हुक्म फरमाया कि वह सदका फ़ितर अदा करे। इस ज़िमन में रियासत जम्मू कश्मीर के अमारत शरिया में क्या फ़ैसला हुआ है आपको रूबरू करवाएंगे। नायब मुफ्ती आज़म रियासत जम्मू कश्मीर हमारे साथ जुड़ेंगे और वो बताएंगे कि क्या है इमारत शरिया का फ़ैसला सदका फ़ितर के हवाले से। इंशाअल्लाह वो भी इसी नशस्त में होगी और गुफ्तगू होगी लैलतुल जायज़ा के हवाले से। लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज़ गुलहाए अक़ीदत बबारगाह रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मोहम्मद दीनो ईमान या रसूल अल्लाह सलाम, या रसूल अल्लाह सलाम, सैफिदा छी म्योन जुजान, या रसूल अल्लाह सलाम, या रसूल अल्लाह सलाम। आदम असगर नाव चाने खलिकन तो बई कबूल, खलिकन तो बई कबूल, इब्लीस गो पशेमान, या रसूल अल्लाह सलाम, या रसूल अल्लाह सलाम। चुम मुहम्मद दीनो ईमान, या रसूल अल्लाह सलाम, या रसूल अल्लाह सलाम। सर नमरीद करना दामत आओ युस दरबार चोन, आओ युस दरबार चोन, तारकन मज सुई छुतावान, या रसूल अल्लाह
اللہ سلام، یا رسول اللہ سلام، چون محمد دین و ایمان، یا رسول اللہ سلام، یا رسول اللہ سلام، اکھ نظر تراو منتظر چی ڈیڈ تلہامی غلام، ڈیڈ تلہامی غلام، تمی چرٹ موت چون دامان، یا رسول اللہ سلام، یا رسول اللہ سلام، ایسی چرٹ موت چون دامان، یا رسول اللہ سلام، یا رسول اللہ سلام، چون محمد دین و ایمان، یا رسول اللہ سلام، یا رسول اللہ سلام، سیف داچی میون زوجان، یا رسول اللہ سلام، یا رسول اللہ سلام، چون محمد دین و ایمان، یا رسول اللہ سلام، یا رسول اللہ سلام، وبارک وسلم علیہ۔ ناظرین حاضرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ 29واں روزہ ہم سے اختتام پذیر ہو رہا ہے اور وقت ہو چلا ہے درس قرآن کے حوالے سے۔ اس قرآن کو سمجھے جس قرآن کے حوالے سے رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مکمل دستور حیات ہے۔ یہ دستور حیات صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ غیر مسلموں کے لیے بھی ضمانت ہے اس میں۔ یہ دستور حیات اور یہ جو پوری کتاب ہے قرآن کریم، اس میں وہ سب چیزیں رکھی گئی ہیں جو پوری انسانیت کے لیے، پورے عالم کے لیے اور ہر ایک چیز کے لیے گائیڈ لائن ہے۔ انوائرمنٹ کی آپ بات کریں گے، ایکولوجی کی آپ بات کریں گے، سائنس کی آپ بات کریں گے، ہر ایک چیز کا مضمون اور ہر ایک چیز کی گائیڈ لائن آپ کو اس قرآن میں ملے گی۔ ضرورت ہے کہ قرآن کو سمجھے اور سمجھائے۔ آئیے چلتے ہیں درس قرآن کی اور۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ آمنت باللہ، صدق اللہ المولان العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج رمضان المبارک کی 29 تاریخ ہے اور اب قریب قریب یہ مہینہ اپنے اختتام کو آ رہا ہے، اور اس 29 تاریخ کی مناسبت سے ہم نے قرآن کریم کے 29ویں پارے کا آغاز کیا ہے۔ اس 29ویں پارے کا نام تبارک الذی ہے اور اسی نام سے ہم اسے جانتے ہیں۔ اور یہ آیت کریمہ قرآن پاک کے سورۃ ملک کی پہلی آیت ہے اور یہیں سے یہ سورت بھی شروع ہوتی ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر، پہلی آیت کریمہ کے اندر جس کے اندر لفظ تبارک الذی آیا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی خاص طور پہ جو پیغام ہم تک پہنچانا چاہتا ہے وہ یہ کہ اللہ پاک اپنی خاص صفت ہم پر باور کرانا چاہتا ہے، وہ ہے ہر چیز پر قادر ہونا اور ہر چیز اس کے دسترس میں ہونے پر۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، تبارک الذی، برکت والی ہے وہ ذات، بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں ساری کائنات ہے، ساری کائنات کی حکومت ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت و حیات کو پیدا کیا ہے،
लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में से कौन अच्छा अमल करता है। वहुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर, और वो गालिब भी है और मग़फ़िरत करने वाला भी है। पहली आयत मुबारका के अंदर अल्लाह पाक ने फरमाया वहुव अला कुल्लि शैइन क़दीर, बरकत वाली है अल्लाह की ज़ात, अज़मत वाली है अल्लाह की ज़ात, सबसे बड़ी हुई है, सबसे ऊंची है अल्लाह की ज़ात, इसलिए वो हर चीज़ पर कादिर है। यानी बढ़ाई का एक मतलब यह है कि वो तमाम चीज़ों पर कादिर हो। बंदा अपनी बढ़ाई जब करता है तो अपने आप को कादिर मानता है, अपने आप को कादिर समझने की गलती करता है। तो आदमी किसी भी सूरत के अंदर कादिर नहीं होता। कादिर मुतलक तो सिर्फ़ अल्लाह है और सारी कुदरत और ताकत उसी के पास है। तो यहाँ उलमाए इस्लाम ने आम तौर पे मुफस्सिरीन ने एक नहायत ही नाजुक मज़मून बयान किया है, जो इस्लाम के अंदर तमाम मज़ामीन में से सबसे ज़्यादा नाजुक मज़मून है, और ये मज़मून है तक़दीर का और ताकत व क़ुव्वत का। तो ये तक़दीर का लफ्ज़ आम तौर पे हम उस चीज़ के बारे में इस्तेमाल करते हैं कि मुझे कायनात में क्या करना है और क्या क्या चीज़ नहीं करना है, इसके बारे में मेरी तक़दीर अल्लाह पाक ने सबसे पहले मुरतब कर दी है। ये हमारा तक़दीर के बारे में अक़ीदा है। तक़दीर के बारे में दो तरह के लोग हमें पाए जाते हैं, और ये आयत करीमा हम दोनों के अक़ीदे को दुरुस्त करनी चाहिए और वाक़ई करनी चाहिए। बाज़ लोग हमारे अंदर ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि तक़दीर जो है वो अल्लाह ने एक बार मुरतब कर दी, और जो शख्स जो चीज़ किसी के बारे में लिख दी और वो शख्स उसके बाहर उसे जाना नहीं चाहिए, वो बहरहाल वही करे। जबकि सूरत हाल ये नहीं है, सूरत हाल कुछ और है। थोड़ा सा हम वजाहत करेंगे हर चंद की। ये नाजुक मज़मून मुख्तसर वक्त के अंदर 8-10 मिनटों के अंदर पूरा नहीं हो सकता, ताहम इसकी अहम तरीन नुकात में से पहला नुक्ता ये है कि अल्लाह पाक हर चीज़ पर कादिर है। तो अल्लाह की ये कुदरत क़यामत की सुबह तक बरकरार है और अल्लाह की कुदरत और उसकी ताकत को ज़ाहिर करती है। अगर हम ये मान लें कि अल्लाह पाक ने जो कुछ भी मेरे लिए लिख के रखा है और उसकी तब्दीली नहीं होगी और ना अल्लाह उसको नौज़ुबिल्लाह तब्दील कर सकता है, तो इसका मतलब है हम इस आयत पर यकीन नहीं रखते। जब अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है तो मेरी तकदीर बदलने पर भी अल्लाह कादिर है। यानी अगर मेरी तकदीर में कोई चीज़ लिखी है तो अल्लाह पाक इस बात पर कादिर है कि मेरी वो तकदीर बदल दे। इसके कई दलाइल हमारे पास हैं। मैंने जैसे अर्ज़ किया कि ये एक नहायत ही इंतहाई नाजुक मसला है और इसको आम तौर पे छेड़ने की इजाज़त नहीं है इस्लाम के अंदर। बहरहाल मालूमात की हद तक कुछ नुक्ते जहन में रखें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़बरदस्त ममानियत फरमाई कि तकदीर पर कोई बहस नहीं करनी चाहिए। अलबत्ता कुरान पाक की आयत समझाने के एतबार से बाज़ लोगों को कभी कभी गलतफहमी हो जाती है कि मेरे बारे में ये चीज़ लिखी हुई है, अब इससे तो कुछ होगा नहीं, ये चीज़ मेरे बारे में लिखी है तो यही होगा। और इसमें दो गलतियाँ वो कर देता है। पहली गलती ये कि वो उस चीज़ का दावा करता है जो वो जानता नहीं, यानी उसको तो अपनी तकदीर के बारे में मालूम ही नहीं है मेरे बारे में क्या लिखा है, तो वो क्यों वो चीज़ बोलता है ये मेरे बारे में यही लिखा है। और दूसरी चीज़ वो ये गलती करता है कि वो ये सोचता है कि मेरे बारे में जो ये लिखा गया है उसमें बदलाव बिल्कुल नहीं होगा, हालचंद की उसके पास कुरान पाक की कोई दलील नहीं है। इसकी मैं एक मिसाल आपको देता हूँ। मसलन अगर ये कहा जाए कि मेरे बारे में जो कुछ लिखा है तो वही होना है मेरी दुआओं के बावजूद, मेरे बारे में जिस बीमारी को लिखा गया है खुदा न खास्ता तो मेरे सदका देने से उस बीमारी में कुछ नहीं होगा, तो हम इस्लाम को नहीं समझते। इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका जो है वो आपकी बीमारी को ख़त्म कर देता है। अस्सदक़तु रद्दुल बला, यानी मुसीबतें जो आप पर आती हैं, जब आप पर मुसीबत आए तो मुसीबत आने वाली होगी, सर पर टपकने वाली होगी, आप सदका करो तो आपसे वो टल जाएगी। इसी तरह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन वक्कर अबाहु तालत अय्यामुहु, जिस शख्स ने अपने बाप की इज़्ज़त और एहतराम किया और उसका वक़ार किया, उसकी इज़्ज़त की, उसकी तकरीम की, उसकी ज़रूरियात को पूरा किया, तालत अय्यामुहु, उसकी उम्र को दराज़ किया जाता है। यानी अगर उसकी उम्र जो है वो मुख्तसर थी अब वो दराज कर दी जाती है। नाज़रीन मोहतरम, एक नुक्ता मैं ज़रूर बताऊँगा, जो बातें मैं बता रहा हूँ ज़रूरी नहीं है कि ये हतमी और आखिरी हूँ। मेरे दूसरे दोस्तों और दूसरे उलमा का नुक्ता नज़र अलग हो सकता है, लेकिन मेरी समझ में ये बात आती है कि तकदीर जो है इसके पाबंद हैं सिर्फ नबातात और जमादात, मोमिन फ़कत अहकाम इलाही का है पाबंद। अल्लामा इकबाल ने फरमाया तकदीर के पाबंद हैं जमादात और नबातात, मोमिन फ़कत अहकाम इलाही का है पाबंद। कुरान करीम के अंदर जो अहकाम हमें दिए गए हैं हमें उसका पाबंद बनना चाहिए और ये बहाना नहीं तराशना चाहिए। जब हम मिसाल के तौर पे किसी इंसान से नमाज़ पढ़ने के लिए कहते हैं तो वो ये कहता है भाई तुम तकदीर पर ईमान नहीं रखते,
میری تقدیر میں لکھا ہے نماز نہ پڑھنا، اور وہ اس طرح سے سکپ کر دیتا ہے اور اپنی جان چھڑا لیتا ہے۔ تو یقین رکھیے کہ اللہ پاک کا یہ ارشاد وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، تو یوں بھی کہا جا سکتا ہے وَهُوَ عَلَى تَقْدِيرِهِ قدیر، یعنی اس نے جو اپنی تقدیر لکھی ہے اس کے بدلنے پر بھی قادر ہے۔ اللہ تعالی ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، اور اللہ کرے کہ ہمارے 30 روزے برابر ہوں اور یہ ساری فضیلت اور عظمت ہمیں نصیب ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ ناظرین محترم، عید کی آمد ہے، اور عید کی آمد سے قبل اللہ کے پیارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیدگاہ جانے سے پہلے صدقہ فطر کو ادا کیا جائے۔ اور یہ صدقہ فطر کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس پر مفصل گفتگو کرنے کے لیے امارت شریعہ جموں و کشمیر کے نائب مفتی اعظم مفتی ناصر الدین احمد صاحب ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں ان کے پاس اور سنتے ہیں صدقہ فطر کے حوالے سے کیا حکم جاری ہوا ہے۔ صلی علی رسول الکریم، اما بعد، سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان مقدس کا مہینہ جو ہم پہ سایہ افغن ہو چکا تھا، اب ہم سے رخصت ہو رہا ہے، اور جن مسلمانوں نے بفضل تعالی روزے رکھے ان پہ صدقہ فطر بھی واجب آتا ہے۔ صدقہ فطر بالغ عاقل مسلمان مرد عورت کو ادا کرنا ہے، بلکہ شیرخوار بچے کی طرف سے بھی ادا کرنا واجب اور ضروری ہے۔ امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ اس کی وجوبیت کے قائل ہے، جبکہ امام شافعی اس کی فرضیت کو مانتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تک صدقہ فطر ادا نہ کیا جائے، روزے آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتے ہیں۔ اس کی مقدار کیا ہے، اس سلسلے میں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، اس کی ایک متفق علیہ حدیث ہمارے سامنے موجود ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر صاعا من التمر او صاعا من الشعیر على العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین، امر بها ان تؤدی قبل خروج الناس الى الصلاة، متفق علیہ۔ ابن عمر سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ فطر 1 سا کھجور اور 1 سا گیہوں کا قرار فرمایا، اور ہر غلام، ہر آزاد مرد عورت چھوٹے بڑے مسلمان پہ مقرر فرمایا ہے۔ نماز عید کی ادائیگی سے پہلے ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ صدقہ فطر عیدگاہ سے جانے سے پہلے ہی دے دینا چاہیے۔ اگر عیدگاہ جانے سے پہلے نہیں دیا تو نماز عید کی ادائیگی سے پہلے ادا کیا جانا چاہیے۔ عدالت عظمیٰ شرعیہ نے مفتی اعظم جموں و کشمیر مولانا مفتی محمد بشیر الدین کے ہدایات کے تحت پوری تحقیق کے ساتھ مبلغ 45 روپے 76 پیسے فی کس
صدقہ فطر مقرر کیا ہے اور اس کا حکم دیا گیا ہے۔ البتہ احتیاطاً ادارہ شرعیہ کی طرف سے یہ حکم صادر ہوا ہے کہ 50 روپے فی کس ادا کیا جائے۔ صدقہ فطر اپنے شہر اور بستی کے محتاجوں، اپنے غریب مفلس رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں کو دینا چاہیے۔ مسجدوں اور خانقاہوں کی تعمیر یا زیارت گاہوں پہ صدقہ فطر صرف نہیں ہوگا، اور نہ کسی سیاسی، نیم سیاسی یا مذہبی تنظیم کو یہ صدقہ فطر دیا جائے۔ ناظرین محترم، صدقہ فطر کے حوالے سے بات ہوئی، قرآن کے حوالے سے بات ہوئی، اور جیسے میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ لیلۃ الجائزہ ہے، اور جب ہم اسلاف امت پر نظر ڈالتے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق کی بات کرتے ہیں، سیدنا فاروق اعظم کی بات کریں، سیدنا علی المرتضیٰ یا عثمان غنی کی بات کریں، جب 29واں شب ہوتا تھا تو شب روز وہ رویا کرتے تھے، گڑ گڑایا کرتے تھے، اور حضرت عثمان غنی کے بارے میں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ رات کو نماز ادا کرنے کے بعد جب اپنے حجرے میں چلے گئے، صبح عید الفطر کی آمد تھی، لوگ عیدگاہ میں جمع ہوئے، امیر المومنین کو ڈھونڈتے ہیں، امیر المومنین اپنے حجرے میں تشریف فرما ہے۔ قاصد گیا یہ بیان کرنے کے لیے، جناب پوری رعایا، پورے لوگ انتظار میں ہے کہ کب امیر المومنین باہر آئے اور نماز عید الفطر ادا کرے، تو دیکھا کہ گڑ گڑا کر رو رہے ہیں امیر المومنین، سجدے میں رو رہے ہیں امیر المومنین، اتنے زور زور سے رو رہے ہیں کہ آواز اب حجرے سے باہر آنا شروع ہو گئی۔ جب پتہ کیا کہ اے امیر المومنین کیا معاملہ ہے، آپ اس قدر غمگین اور رو کیوں رہے ہیں، تو پتہ کیا، جب واپس جواب دیا تو وہ الفاظ آج بھی ہمارے دلوں پر رہنے چاہیے۔ آج جب ہم عید اور خوشیاں منانے جا رہے ہیں تو امیر المومنین کے وہ الفاظ ہمارے ذہن میں رہنے چاہیے کہ پتہ نہیں کہ فاروق کے روزے قبول ہوئے یا نہیں، فاروق عید منائے یا نہیں۔ یہ وہ فاروق اعظم ہے جس کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں سے بھی یہ چلے شیطان دور دور بھاگ جاتا ہے، اور اللہ کے حضور سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعائیں مانگ کے سیدنا فاروق اعظم کو اسلام میں داخل فرمایا تھا۔ یہ فاروق اعظم کا حال ہے عید کے دن۔ ہمارا حال کیسا ہونا چاہیے؟ ہماری زندگیاں کس قدر گزر رہی ہے؟ اسی پر مفصل گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں اس وقت آ چکے ہیں، ان سے گفتگو سنیں گے کہ لیلۃ الجائزہ میں کیا فائدہ ہے اور کس طریقے سے اسے نبھانا چاہیے۔ آئیے سنتے ہیں یہ خوبصورت سی گفتگو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین حضرات، یہ ماہ مقدس ہم سے ودا ہو رہا ہے، اور جو اللہ رب العزت کی ہمارے لیے رحمتیں اس رمضان شریف میں آئی تھیں، اور مغفرتیں اور جہنم سے آزادی، یہ ایک اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے پاس نعمت تھی، وہ ہم سے آج جدا ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندے سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اس لیے کہ پوری کائنات میں سب سے زیادہ پسندیدہ اور سب سے زیادہ محبوب اگر اسے کوئی مخلوق ہے تو وہ حضرت انسان ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو عذاب اور تکلیف اور درد سے بچانا چاہتا ہے، اس لیے اللہ رب العزت جو ہے وہ اس نے اپنا ماہ مبارک ماہ رمضان ہمیں عطا فرمایا، اور اس ماہ رمضان میں اللہ رب العزت جو ہے وہ رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند فرما دیتا ہے۔
اس کی ایک رات جو آخری رات کہلاتی ہے، جس کو ہم لیلۃ الجائزہ بھی کہتے ہیں، اس کے حوالے سے پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے، عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہ قال یغفر لامتہ فی آخر لیلۃ فی رمضان قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہی لیلۃ القدر قال لا ولکن العامل انما یوفی اجرہ اذا قضى عملہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کی آخر رات میں اس امت کی مغفرت ہوتی ہے۔ عرض کیا گیا کیا وہ شب قدر ہے؟ فرمایا نہیں، لیکن کام کرنے والوں کی اس وقت مزدوری پوری دی جاتی ہے جب وہ کام پورا کرے۔ اب یہاں ایک بات سوچنے کے اس حدیث سے جو معلوم ہوتا ہے کہ جس طریقے سے ایک مزدور ہوتا ہے، وہ کام کرتا ہے اور اس کام کی اس کو اجرت ملتی ہے، اس کو بدلہ ملتا ہے، تو اللہ رب العزت کے جو ہم بندے ہیں، ہم اس کے غلام ہیں، تو اس نے ہمارے لیے ایک اسائنمنٹ رکھی ہوئی تھی کہ صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک تم نے اپنی خواہشات کو ترک کر دینا ہے، کھانا پینا نہیں ہے، اور بالکل کوئی چیز کھا کر کے نہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے آپ نے وہ روزہ رکھنا ہے اور اس پر پابند رہنا ہے، نمازوں کو قائم رکھنا ہے۔ تو اس طریقے سے جب انسان اس پر پورا خطرہ اترتا ہے تو اللہ رب العزت اس رات اس کا بدلہ عطا فرماتا ہے۔ ایک روایت کے اندر موجود ہے، نزہۃ القاری میں مفتی شریف الحق صاحب بیان فرماتے ہیں کہ رمضان کی ہر رات اللہ رب العزت 10 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے، اور جو آخری رات ہے جس کو ہم لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں یا ماہ مبارک کی آخری رات کہتے ہیں، اس رات کو جتنا پورے رمضان میں اللہ رب العزت جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اس کی تعداد کے مطابق صرف اس ایک رات میں اللہ رب العزت جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ لیکن اس آزادی کے لیے کچھ شرائط ہیں، وہ ضروری ہیں۔ اس طریقے سے روزہ یہی نہیں ہے کہ انسان بھوکا پیاسا رہ جائے، اپنے منہ کو باندھ لے، نماز ادا نہ کرے، جھوٹ کی طرف راغب ہو جائے، فحش کلام کرتا رہے، تو اس سے روزے کا ہمیں فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ فرضیت تو الگ چیز ہے کہ فرضیت تو بندے سے ساقط ہو جائے گی، لیکن جو رمضان شریف اور روزے کی جو برکات ہیں، جو اس کے فضائل ہیں، وہ اسے حاصل نہیں ہو سکتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حل لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یعنی روزہ رکھ کر کے بری بات کہنا نہ چھوڑے، اس پر عمل کرنا ترک نہ کرے، تو خدا تعالیٰ کو اس کی پرواہ نہیں کہ اس نے کھانا چھوڑ دیا ہے۔ اب یہاں سے بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ روزہ اسی کا درجہ قبولیت کو پہنچے گا، روزہ اسی کا مقبول کیا جائے گا، یا اسی کو روزے کی جو فضیلت اور اس کی رمضان کے اندر جو رحمتیں ہیں اور مغفرتیں ہیں اور جو جہنم سے آزادی ہے، وہ اسی شخص کو مل سکتی ہے کہ جس نے اپنی آنکھ کی حفاظت کی، جس نے اپنی زبان کی حفاظت کی، جس نے اپنے ہاتھ کی حفاظت کی، جس نے اپنے پاؤں کی حفاظت کی، جس نے اپنے کان کی حفاظت کی، کان سے کسی بری بات کو سنا نہیں جان بوجھ کر کے، اور منہ سے کوئی بری بات کہی نہیں، جھوٹ نہیں بولا، ہاتھ سے کوئی بری بات کی نہیں، اور پاؤں سے کسی بری بات کی طرف چل کر کے نہ گیا۔ یہ تمام روزے کے لوازمات میں آتے ہیں کہ جس سے روزے کی فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ قرآن پاک نے صاف ظاہر فرما دیا ہے کہ لعلکم تتقون، کہ روزے کا مقصد ہی پرہیزگاری ہے، روزے کا مقصد ہی کسر نفسی ہے، روزے کا مقصد ہی ضعیف خواہشات نفسانی ہے، یعنی نفسانی خواہشات کو کمزور کرنا روزے کا مقصد ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف انسان اور بندے کا مائل ہو جانا یہ روزے کا مقصد ہے۔ اور جب اس سے
حاصل کچھ نہیں ہوا، کیونکہ جب خوف خدا اس کے پاس ہوتا تو انسان جھوٹ نہیں بولتا، خوف خدا ہوتا تو غیر کا مال نہیں کھاتا۔ اب حالت یہ ہے کہ ادھر ہم نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے، ادھر ہم تجارت کرتے ہیں، اور جو چیز صحیح نہیں ہے اس کو بھی ہم برتر کہہ کر کے بیچ ڈالتے ہیں، فروخت کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک ملازم ہوتا ہے، کوئی آفیسر ہوتا ہے، تو ایک طرف تو اس نے روزہ رکھا ہوا ہے اور دوسری طرف وہ رشوت لینے سے چوکتا نہیں ہے۔ ایک طرف انسان جو ہے وہ نمازیں ادا کر رہا ہے، روزہ ادا کر رہا ہے، لیکن پڑوسی کو ستا رہا ہے۔ تو اس روزے کو آپ جس انداز سے بھی دیکھیں، اس میں جو ہے نفسانی خواہشات کم ہوتی ہیں، کیونکہ اس میں خون کی کمی ہو جاتی ہے۔ جب غذا کم ہوتی ہے تو خون کی کمی ہوتی ہے، جب خون کی کمی ہوتی ہے تو مادہ منویہ جو ہے، سیکچول ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ کمزور ہو جاتی ہیں، اور جب کمزور ہوتی ہیں تو انسان کا برائی کی طرف جو ہے وہ ذہن نہیں جاتا ہے، تو انسان ظاہر سی بات ہے تقوی کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اور کوئی بھی چیز ہے اگر آپ برائی کی طرف ملوث ہوگے، 1 مرتبہ کی، 2 مرتبہ کی یا 3 مرتبہ کی، تو آپ ہیبچل ہو جائیں گے، یا انسان ہیبچل ہو جاتا ہے۔ اگر انسان پہلی مرتبہ برائی کا اس کے ذہن میں خیال آیا اور اس نے اس کو ترک کر دیا، پھر دوبارہ اس کا نفس مضبوط ہو جاتا ہے، پھر ترک کر دیا، دوبارہ پھر اس کا خیال آیا، پھر ترک کر دیا، تو اب اس کی عادت بن جائے گی کہ وہ برائی سے لڑے گا اور نیکی کی طرف بڑھے گا۔ تو رمضان شریف ایک ایسی ہمارے لیے نعمت ہے کہ اس سے ہمیں ہیبچل بنایا جاتا ہے کہ تاکہ ہم برائی سے رک سکیں۔ رمضان کے علاوہ ہم نہیں رک سکتے ہیں، لیکن جب رمضان ہمیں ملتا ہے 1 مہینہ پورا، جب ہمارا نفس اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے تو ہمارا تزکیہ نفس ہو جاتا ہے، ہم اچھائی کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ لہٰذا لیلۃ الجائزہ کا جو فائدہ مل سکتا ہے، جو نعمتیں مل سکتی ہیں، جو مغفرتیں مل سکتی ہیں، جو جہنم سے آزادی مل سکتی ہے، وہ صرف اسی بنیاد پر ہے کہ انسان اخلاص نیت سے، خلوص نیت کے ساتھ، جیسے کہ حدیث شریف میں آیا ہے، ثواب کی نیت سے اگر اس نے رمضان کو قائم کیا ہے، رمضان کو رکھا ہے، جھوٹ سے بچا ہے، برائی سے بچا ہے، تو اس کا تزکیہ نفس ہو جائے گا، تو پھر اللہ رب العزت اس کو اس کا بدلہ بھی عطا فرمائے گا۔ ایک روایت میں موجود ہے کہ قیامت کے دن پیغمبر اعظم جب قیامت کے دن اللہ رب العزت جب قبروں سے لوگوں کو اٹھائے گا اور پھر فرشتوں سے مخاطب ہو کر فرمائے گا اے رضوان جنت آؤ، اور جو روزہ دار لوگ تھے ان کا استقبال کرو، ان کو آ کر کے ملو، اور اس کے بعد پھر فرماتا ہے کہ جنت کی جتنی نعمتیں ہیں، چاہے وہ ریت کے ذرے کے برابر ہیں، چاہے وہ درختوں کے پتے کے برابر ہیں، چاہے وہ بارشوں کے قطرات کے برابر ہیں، وہ سب نعمتیں اس کے پاس رکھ دو، اور جو چاہے اس سے وہ تناول کرے۔ اب یہاں سے اندازہ کیجئے کہ اللہ رب العزت خود فرماتا ہے روزے دار کے لیے کہ فرشتے آگے بڑھ کر کے اس کا استقبال کرو، اس کا خیر مقدم کرو، اس لیے کہ اس نے میرا حکم مانا ہے اور رمضان کا احترام کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہم کو اسی طریقے سے روزوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وما اللہم اجرنی من النار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر آصف ملک صاحب آپ کا۔ ناظرین محترم، پروگرام کا وقت یہیں پر اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے۔ اپنے میزبان اور اس پورے یونٹ کو دیں گے اب اجازت۔ انشاءاللہ رمضان کریم کی نشریات اگلے سال لے کر آپ کے سامنے پھر حاضر خدمت ضرور رہیں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ ہمیں اور اس پورے یونٹ کو اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھیں گے، اور خصوصاً پورے عالم اسلام کے لیے دعائیں کریں گے۔ اور میری طرف سے اور ہماری چینل کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت عید الفطر مبارک ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔